Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, जुमे के दिन हुकूमती हल्के, हुकूमत का स्ट्रेटजिक मीडिया सेल, हुकूमत की जो कम्युनिकेशन टीम है, ज़राए अबलाग की टीम है, डबल काम करती रही। आज दो ऑडियोज़ उन्होंने रिलीज़ की इमरान खान के हवाले से। एक जिसमें कि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ पार्लियामेंटेरियंस अपने तोड़ने की कोशिश की, और इस ऑडियो का जितना भी एनालिसिस सामने आया उससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि इसमें मुख्तलिफ हिस्से जोड़ के एक ऑडियो बनाई गई, और इसकी इमरान खान ने मियाँ वाली जलसे में मिसाल भी दी। नवाज़ शरीफ की एक ऑडियो के डिफरेंट हिस्से जोड़ के जब बनाया गया तो उससे बड़ा वाज़ेह हो गया लोगों को कि जनाब ये तो काम किया जा सकता है, और उस ऑडियो में ये वाला काम बज़ाहिर नज़र आता है। दूसरी एक और ऑडियो फिर शाम को रिलीज़ की गई और व्हाट्सएप ग्रुप्स में बाकायदा तौर पे भेजी गई सहाफ़ियों को, फिर कुछ ने वो ट्वीट भी की, और उस ऑडियो में ये पता लग रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, डॉक्टर शीरी मज़ारी और असद उमर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो साइफ़र में जो चीज़ें आई थी उस हवाले से किस तरह से ब्रांडिंग करनी है, कौन सा बयानिया बनाना है, और हर सियासतदान अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरह से उसको आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, इस सारे का मकसद क्या है इन ऑडियोज़ को रिलीज़ करने का? इन सारी ऑडियोज़ को रिलीज़ करने का मकसद ये है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह आवाम की नज़रों में जितनी पब्लिक सपोर्ट आवाम ने दी है, जिस तरह से आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, उस सपोर्ट को किसी न किसी तरह कम किया जाए, ताकि जो NRO 2 दिया गया है और जो साथ रिजीम चेंज की बात आई, बाकायदा तौर पे एक साइफ़र में वो लिखी गई, और इस साइफ़र को दो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी जिसको दो वज़राए आज़म ने चेयर किया, उन्होंने दोनों ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही पेश हुआ, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अब सारा मसला ये है कि इस बयानिए को ख़त्म कैसे करें जो इमरान खान ने बनाया, जो स्ट्रैटेजी बनाई, और आवाम को समझाने के लिए कि ये एक बैरूनी साजिश हुई है बाकायदा तौर पर। इसमें जो प्ले बुक थी, चंद हैंडलर्स, चंद सहूलतकार, चंद साजिशी, और सामने ये कठपुतलियाँ जो ला के उन्होंने हुक्मरानों के नाम पर बिठाई, जिनको इमरान खान कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत, लोग इनको कहते हैं इंपोर्टेड हैं, और इसकी वजह है नाज़रीन, इसमें एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दे। साइफ़र को पब्लिक किया जा सकता था, लेकिन साइफ़र पब्लिक करने से इमरान खान को भी मना किया गया, धमकियाँ दी गई, उनके वज़रा के ज़रिए कन्वे की गई कि अगर आपने ये साइफ़र पब्लिक किया तो आप पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। इमरान खान ने ये बात अभी तक नहीं बताई, लेकिन जब भी इसकी तहकीकात होंगी, जैसे कि मियाँ वाली जलसे में भी कहा कि बहुत खुश हैं कि तहकीकात, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे सामने आएंगी, सवालात उठेंगे कि एक मुल्क के सिटिंग वज़ीर आज़म को धमकी किसने लगाई, और वज़ीर आज़म जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट करता है, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, वो एक साइफ़र पब्लिक नहीं कर सकता, उसके कॉन्टेंट्स पब्लिक नहीं कर सकता। ये आपके ताल्लुकात की नौइयत है, इख्तियारात की नौइयत है वज़ीर आज़म की। जब हकीकी आज़ादी की इमरान खान कहते हैं कि मैं जंग लड़ रहा हूँ, तो ये वो इख्तियारात हैं कि जो आईन पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से हुकूमत होगी, ना कि बंद कमरे में बैठे हुए चंद लोग फ़ैसला करेंगे। और पाकिस्तान में कठपुतलियों की तरह फ़ैसला करने की एक रवायत है, इस पर मैं सेपरेटली आपको फर्दर भी बताऊँगा कि कठपुतलियाँ किस तरह से रक्स हैं। वो अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि कौन पेंटागन की कठपुतली और कौन वाइट हाउस की कठपुतली है, कौन किस तरह से वाशिंगटन की कठपुतली है, कौन 10 डाउनिंग स्ट्रीट की कठपुतली है। ये सब कठपुतलियाँ हैं, और कुछ ऐसी कठपुतलियाँ हैं जिनके करप्शन केसेस हैं, और उनकी करप्शन केसेस की वजह से वो कठपुतलियाँ बनी हुई हैं। एक बुनियादी सवाल नाज़रीन, इसको कवर अप करने की कोशिश इसलिए हो रही है कि शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, जो 22 अप्रैल का एलामिया जारी किया गया, उसमें बाकायदा लिखा गया कि इसमें जो 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसी को कंफर्म किया गया है, उसकी तायद की गई है, उसकी तस्दीक की गई है। और जो 37वीं NSC मीटिंग थी उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि बिल्कुल पाकिस्तान में अंदरूनी मुदाखलत हुई है, और इस हवाले से जो काबीना के फ़ैसले हैं, जो 30 मार्च के फ़ैसले हैं, उसकी तौसीक की जाती है, उन्हें सही करार दिया जाता है। और 30 मार्च को क्या हुआ था? 30 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये रिजीम चेंज है। अब डॉक्टर मोईद यूसुफ पढ़े लिखे आदमी, अमेरिका में भी रहे, उन्हें यकीनन ये अंदाज़ा था कि जब इस तरह के अल्फाज आते हैं
تو اس کا مطلب رجیم چینج ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ لفظ استعمال کیے۔ آج تک یہ سائفر کیوں نہیں پبلک ہوا؟ کابینہ کے منٹس کیوں نہیں پبلک ہوئے؟ این ایس سی کے مندرجات جو ہیں کیوں نہیں پبلک ہوئے؟ 37ویں اور 38 کے یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ تو آنی چاہیے، لیکن ریکارڈ پہ نہیں آ رہی، کیونکہ اس سے وہ ایکسپوز ہوں گے جو چند سازشی ہیں، چند سہولت کار ہیں، چند ہینڈلرز ہیں، جو کہ یہ آڈیوز بھی باقاعدہ طور پہ ان کٹ پتلیوں کے ذریعے سے ریلیز کروا رہے ہیں۔ اس ناظرین صرف میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جب ہم ان دستاویزات کو دیکھتے ہیں کہ یہ پلے بک کون سی ہے، یہ پلے بک ناظرین وہی ہے، ایگزیکٹلی وہی پلے بک ہے جو کہ ایران میں 1950s کے شروع میں، 1950 کی دہائی کے شروع میں ایرانی وزیر اعظم مصدق کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ جب ہم پہلی آڈیو ناظرین دیکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے صرف چند دستاویزات رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ بالکل اس کے ساتھ جا کے لنک ہوتا ہے۔ جب ہم ناظرین ان دستاویزات کو دیکھتے ہیں، اور یہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ اویلیبل ہیں، اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ جب پہلی آڈیو کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان دستاویزات کو دیکھتے ہیں، تو اب آپ جو دستاویز ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے میجورٹی ایک ووٹ کی سیکیور کرنی ہے مصدق کے خلاف، اور ابھی ہمارا یہ اسٹیمیٹ ہے کہ 30 پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ تیار ہیں مصدق کے خلاف ووٹ دینے کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر میجورٹی بن جائے گی، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو ہم باقاعدہ طور پہ پروجیکٹ کریں گے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے، اور یہ والی چیز ناظرین ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، وہی پلے بک ہے جو کہ پاکستان میں یہاں پہ بھی استعمال کی گئی۔ اس حوالے سے ناظرین ایک لندن پلان نواز شریف کا بنا اور ایک لندن پلان مصدق کے خلاف بنا تھا۔ اس لندن پلان میں کیا تھا؟ اس لندن پلان میں ایگزیکٹلی وہی چیز تھی جو آج پاکستان میں ہو رہی ہے، کیونکہ رجیم چینج کو یہ جتنی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتنی ہی زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ لندن ڈرافٹ آف دا ایجیکس آپریشنل پلان، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں کی یہ خواہش ہے، دونوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایرانی وزیر اعظم مصدق کو تبدیل کیا جائے، نہیں تو ایران جو ہے بالکل معاشی کولیپس کی طرف چلا جائے گا، اور یہ والا ایران جو ہے سوویٹ بلاک میں چلا جائے گا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں، CIA کے ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہے، میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، بڑا واضح کہا جا رہا ہے مصدق کو ہٹانا ہے، مصدق کو ہٹانے کی وجہ اس لیے ہے کہ وہ سوویٹ بلاک میں چلا جائے گا، اور اگر نہ ہٹایا تو اکنامک کولیپس ہو جائے گا۔ پاکستانی قوم کو انہوں نے کیا نعرے لگائے کہ جو معاشی طور پہ تباہ ہو رہے ہیں، اور پچھلے 6 مہینے میں جو انہوں نے معاشی تباہی کی وہ ہمیں باقاعدہ نظر آ رہی ہے کہ موڈیز نے بھی ہماری ریٹنگ ڈاؤن کر دی۔ پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل زاہدی از دا اونلی فگر ان ایران کرنٹلی کیپیبل آف ہیڈنگ اے نیو گورنمنٹ ہو کڈ بی ریلائڈ اپون ٹو ریپریس سوویٹ کمیونسٹ پینیٹریشن اینڈ کیری آؤٹ بیسک ریفارمز، کہ جنرل فضل اللہ زاہدی جو اس وقت ایرانین آرمی میں تھا وہ واحد شخص ہے جس پہ کہ امریکہ اور برطانیہ ریلائی کر سکتا ہے، جو کہ جو ہم چیزیں چاہ رہے ہیں وہ کرے گا، اور سوویٹ کمیونسٹ پینیٹریشن جو ہے جس طرف جھکاؤ ہونے جا رہا ہے ایران کا اس کو روک سکے گا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس پلان کے 3 حصے ہیں، ایک ملٹری نیچر کا ہوگا، پھر اس کے بعد پریلیمنری سپورٹ اس میں پرووائڈ کی جائے گی، اینڈ دا ماس پروپیگنڈا کیمپین، اور پھر ایک پروپیگنڈا کیمپین چلائی جائے گی۔ یہ ساری پلے بک بنی ہوئی ہے، جو آپ یہ آڈیو لیکس دیکھ رہے ہیں یہ اسی پلے بک کا حصہ ہے، کیونکہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے تو اس میں میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آتا ہے۔ فہد حسین جو امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اس حکومت کا باقاعدہ حصہ بنے، اور جو حصہ بنے اس کے بعد جتنی چیزیں آ رہی ہیں، کل شہباز شریف کی جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی آپ کو بیٹھے ہوئے وہ نظر آئے، تو یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ایڈوائزر ہیں وہاں پہ، تو یہ پلے بک تو یقیناً ان کے علم میں ہوگی۔ یہ وہی فہد حسین ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان چند لوگوں میں سے پارلیمنٹیرینز اور دیگر میں شامل تھے، اور فہد حسین جا کے US ایمبیسی میں ملاقاتیں بھی کرتے رہے تھے، اور انٹیلیجنس بیورو نے اس حوالے سے باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ دی تھی۔ تو اب کیا یہ والی جو بلیک پروپیگنڈا کیمپین چلانی تھی یہ اسی کا حصہ ہے جو کہ چلائی جا رہی ہے؟ اور اس حوالے سے ناظرین جو سائفر تھا اس میں بڑا واضح کہا گیا، جو عمران خان کہتے رہے، دیگر لوگ کہتے رہے، جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے، کیبنٹ کے منٹس میں 2 NSC کی میٹنگ میں ڈاکومنٹڈ ہے کہ عمران خان کو جانا ہوگا۔ اگر عمران خان نہیں گیا تو پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے، پاکستان کے لیے آگے جا کے امریکہ اور یورپ کے لیے عمران خان قابل قبول نہیں ہوگا۔
تو ناظرین جو کٹ پتلیاں تھیں، کٹ پتلیوں نے فیصلہ کیا او ہو امریکہ بہادر کا حکم آ گیا ہے تو اب ہمیں یہ کام کرنا، اور ایک اسسٹنٹ سیکرٹری یو ایس کا اس نے بیٹھ کے یہ حکم دیا جو کہ کنوے ہوا۔ اس حوالے سے ناظرین بہت سارے سوالات جو ایف آئی اے تحقیقات میں ہونے چاہیے وہ میں آلریڈی آپ کے لیے اٹھا چکا ہوں پچھلے ولاگ میں، لیکن اگر دوبارہ ناظرین اس پریس ریلیز کو دیکھتے ہیں جو شہباز شریف کے دور میں 22 اپریل کو جاری ہوا، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 38 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی، اور اس میں موجود کون کون تھا؟ اس میں نام لکھے گئے کہ جی اس میں موجود تھے وفاقی وزراء خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، احسن اقبال، حنا ربانی کھر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، فارمر ایمبیسیڈر ٹو یو ایس اسد مجید اینڈ سینئر سول اینڈ ملٹری آفیسرز اور انٹیلیجنس چیفز بھی یہاں پہ موجود تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ تمام لوگ اہم گواہ بن چکے ہیں اس سائفر کے، اور جب بھی اس کی تحقیقات ہوگی تو ان سب سے یہ سوال یقیناً پوچھا جائے گا جس بھی فورم پہ ہے کہ آپ نے وہ سائفر پڑھا، اس سائفر میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا اس سائفر میں یہ کھلی دھمکی دی گئی تھی، نہیں دی گئی تھی کہ عمران خان قابل قبول نہیں ہے۔ اور ناظرین جو 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو سینئر موسٹ آفیشل ہوتے ہیں تینوں مسلح افواج کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں حقائق کو اور ایزمپشنز کو الگ کرنا چاہیے، اور حقیقت کیا ہے اور ایزمپشنز کیا ہے، یہ ناظرین کہانی پھر کسی دن صحیح، کیونکہ جو چیز چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہی تھی وہ ریکارڈڈ ہے ان منٹس میں، اور وہ تمام اب ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ جتنی بھی آڈیو لیکس ہیں یہ صرف ایک کور اپ کرنے کی کوشش ہے ان چند سازشوں کی، ان چند ہینڈلرز کی، ان چند سہولت کاروں کی جو کہ ان کٹ پتلیوں کو لے کے آئے، اور ان کٹ پتلیوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے کیونکہ ان کے کرپشن کے کیسز تھے، یہ آرام سے بات سن لیں گے۔ اور مصدق کو ہٹا کے جو پہلوی کی حکومت لائی گئی کہ جی جو خاندان پہلے سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، ڈائنسٹک پالیٹکس، یا بھٹو اور شریف خاندان کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، اور عمران خان اس حوالے سے جو کہتے ہیں اس پہ یقیناً ہر کسی کو سوچنا ہے کہ جس کے اثاثے بیرون ملک پڑے اور جن کی منی ٹریل موجود نہیں ہے ان کو ہینڈل کرنا زیادہ آسان کام ہے۔ عمران خان تو کافی عرصہ ہو گیا ملک سے باہر اپنے پرسنل وزٹ پہ بھی نہیں گئے، اور نہ ان کی کوئی باہر جائیدادیں ہیں، جن کی باہر جائیدادیں ہیں برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں، وہ کٹ پتلیاں زیادہ آسانی سے بن سکتی ہیں۔ اور جو فیصلے ہوتے ہیں بند کمروں میں، میاں والی جلسے میں بھی عمران خان نے بتایا کہ جس طرح سے 9/11 کے بعد فیصلہ ہوا، آج 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، یہ قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاکستانی فوج کے افسران، لا انفورسمنٹ کے ایجنسیز کے افسران شہید ہو رہے ہیں کیونکہ بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا، ایک فون کال کی دھمکی پہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو رجیم چینج ہوا عمران خان کی حکومت، وہ بھی ایک دھمکی کے نتیجے میں کی گئی جو کہ باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا ڈاکومنٹڈ آفیشیل سرکاری ٹریل موجود ہے۔ اور آج کی آڈیو لیک ناظرین اسی ڈاکومنٹری ٹریل کو کور کرنے کے لیے کہ پاکستانی باشعور قوم کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ عمران خان جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اسی لیے سائفر پبلک نہیں کرنے دیا گیا اس وزیر اعظم کو جس کے یہ اختیارات ہیں کہ وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ کو پبلک کر سکتا ہے۔ اور یہ بات کس نے کی تھی کہ یہ پبلک نہیں کرنا؟ اس کے بعد سے پورا جو نظام ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا کہ نہیں یہ سائفر کی کاپی کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے، یہ پبلک نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ملک کے وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ اس کے کانٹینٹس بے شک پیرافریز کر کے یا کسی بھی طرح اسے پبلک کیا جائے، لیکن یہ کام روک دیا گیا، اور اس کے بعد سے گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے، اس کو صرف کور اپ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو آڈیو لیکس اس حوالے سے ہو رہی ہیں وہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ جی عمران خان کو گندا کیا جائے، لیکن یہ آڈیو لیکس اسی پلے بک کا حصہ ہیں جس میں کہ باقاعدہ طور پہ ایک ماس پروپیگنڈا کیمپین چلائی جاتی ہے، میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے جس لیڈر کو ہٹایا جائے، اور ہم یہ استعمال دیکھ رہے ہیں، اور میڈیا کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، صحافیوں پہ تشدد ہوا، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں خفیہ کالز آتی ہیں، خفیہ لوگ جو ہیں وہ جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام کردار موجود ہیں۔ اگر اس کی تحقیقات ہوئی تو آپریشن مڈ نائٹ جیکال سے زیادہ بڑے کردار آپ کے سامنے آئیں گے، کیونکہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال تو قتل ہو گیا تھا، فیل ہو گیا تھا۔ مسعود شریف خٹک جو کہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے، انہوں نے اس کی تحقیقات کی اور لوگ پکڑ لیے تھے، اور وہ سکسیسفل نہیں ہوا بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ان کے خلاف۔ لیکن اب جو ہے مڈ نائٹ جیکال پارٹ 2 ہے، اور اس کے کردار بھی بے نقاب ہوں گے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.